अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसरा बाइकर से मुसव्विर शाह। आज हमारे ऑफिस में हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की मारूफ सोलो फीमेल राइडर मिस बतूल रियाज साहिबा, जो सुपाट वैली, क्रम्बर झील, ब्रोगल वैली, मिनीमर्ग, देवसाई, स्कर्दू जैसे दुश्वार गुजार और मुश्किल ट्रैक बाइक पे कर चुकी हैं। आज हम उनके सफ़र की दिलचस्प, मुश्किल और यादगार कहानियाँ उनसे सुनेंगे, जो शायद अभी तक कैमरे के सामने नहीं आई। तो मिस बतूल रियाज साहिबा, मंसरा बाइकर्स आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया मुसव्विर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सुनाएं, कैसी हैं? सफ़र कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मुसव्विर भाई, आप तो जानते हैं। तो चलें, नाजरीन को मजीद इंतजार करवाए बगैर सीधा सवालात की तरफ चलते हैं। मेरा पहला सवाल है, लोग आपको बहुत निडर समझते हैं, क्या आप वाकई निडर हैं या अपने खौफ को काबू करना सीख गए हैं? नहीं, डर खून में नहीं है मुसव्विर भाई, डर तो खून में नहीं है। डर क्या होता है? डर क्या होता है? डर क्या होता है? इतने मुश्किल मुश्किल ऑफ रोड ट्रैक्स करती हैं और डर नहीं लगता? गिरने का डर? जाहिर सी बात, गिरने का तो कोई भी बाइकर होगा उसको डर तो लगेगा, गिरने का डर होगा, लेकिन ट्रैक को देख के डरना या सफर को देख के डरना वो नहीं है। वीरान रास्ते और आप सोलो? कोई डर नहीं, अगर डर हो तो सोलो ना करूं। लोग आपकी वीडियोस में खूबसूरत पहाड़, झीलें, मेडोज ये सब देखते हैं, ऐसी क्या चीज है जो कैमरा नहीं दिखा पाता? ऑफ रोड ट्रैक और ज्यादातर, जैसे आपका पहला सवाल था सोलो जाने का डर, जो ज्यादातर लोगों को होता है। लोग कहते हैं कि बड़ा आसान था, यहाँ पे तो कोई भी जा सकता है, ये तो कोई भी कर सकता है। ज्यादातर मेरे कमेंट सेक्शन में आके लोग यही कहते हैं, इसमें कौन सा बड़ा काम कर लिया, ये कौन सा चांद पे पहुंच गई है। वो चीजें जो लोगों को नजर नहीं आती, जैसे एक्सीडेंट, जैसे अभी मैं सफर करके आई, सफर बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ, क्रम्बर गई, क्रम्बर पे 3 दफा गिरी हूँ और बहुत गंदा गिरी हूँ। और जो चोटें थी, उन चोटों के साथ वो ट्रैक करना, वो चीजें लोगों को नजर नहीं आती। क्या कभी किसी ट्रैक पे दिल से निकलो, अबे बतूल आज तो तू वाकई फंस गई है? नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, अब आपसे सुपट वैली के हवाले से कुछ सवाल करूंगा। सुपट वैली की खूबसूरती और वहां पहुंचने की दुश्वारी में से किस चीज ने आपको ज्यादा हैरान किया? हैरान भी किया और परेशान भी किया। मुझे परेशान थोड़ा सा ट्रैक ने किया, और हैरान मुझे वहाँ की खूबसूरती ने किया, जो वैली है। आप जैसे ही उस वैली के अंदर एंटर करते हो, आप देखते हो कि वो एक अलग ही नज़ारे हैं। मतलब जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको लश ग्रीन मेडोज नजर आएंगे और बेसाख्ता आपके मुंह से सुभान अल्लाह निकलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सुपट वैली का ट्रैक बंदे को बहुत परेशान करता है। ऐसे ही। सुपट वैली के सफर के दौरान आपको किस बुनियादी सहूलत की सबसे ज्यादा कमी महसूस हुई और जो आपके ख्याल में वहां पे लाजमी होनी चाहिए? हाँ, 2 चीजें जो मुझे वहां पे महसूस हुआ कि ऐसा ऐसा कुछ होना चाहिए। इनफैक्ट गांव वालों से भी मेरी इससे रिलेटेड बात हुई थी। वहां पे मुसव्विर भाई, एक नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। अब नेट शेट ना भी हो, व्हाट्सएप पे बात ना भी हो, लेकिन एटलीस्ट बंदा कॉल पे किसी को इन्फॉर्म कर सके अगर कोई बीमार है या कुछ इस तरह से। सेकंड, हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं वहां पे एक बांके एल इलाका से बात कर रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे एक ये चीज की बड़ी कमी है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से आपने ट्रैक देखा कितना टफ है। मैंने कहा, उन्होंने कहा जीप पे कितना टाइम लगता है, आप तो जीपों को क्रॉस करके निकल जाते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल, जीप को बहुत टाइम लगता है। तो कहते हैं कि यहाँ से मरीज लेके जाना हमें नारायण पड़ता है। गालबन अगर नारायण पे भी हमें कोई डॉक्टर ना मिले या हॉस्पिटल वाली फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, तो हमें एबटाबाद या मानसेरा लेके जाना पड़ता है। मैंने कहा तब तक तो आपने भी सुबह का ट्रैक किया, मैंने भी किया, आपको आइडिया होगा। तब तक तो खुदा ना खास्ता अगर मरीज सीरियस है तो काम खत्म हो जाएगा। तो एक हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है, और दूसरा नेटवर्क का होना वहाँ पे बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ऐसी जितनी भी जगह है जहाँ पे हम लोग घूमने फिरने जाते हैं, जो खूबसूरत हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ये 2 चीजें होनी जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने बतूल। जब ऐसे आप दुश्वार गुजार रास्तों में जाते हैं तो वहाँ ये 2 बुनियादी सहूलियात जरूर होनी बहुत चाहिए, जरूरी है। एक सेहत के हवाले से, दूसरा नेटवर्क के हवाले से। अगर वहाँ सिर्फ एक सहूलत बेहतर की जा सके तो आप किसे तरजीह देंगी? हॉस्पिटल को मुसव्विर भाई। ऑब्वियसली। क्रम्बर झील और ब्रोगल वैली में से किसने आपको जिस्मानी तौर पर ज्यादा थकाया और किसने आपको ज़हनी तौर पर ज्यादा आजमाया? वो ट्रैक ही ऐसा, ये सवाल ही गलत है। वो ट्रैक ऐसा है, चतराल से लेके क्रम्बर तक का, वो आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से ही डिस्टर्ब करता है। लेकिन ये है कि जब आप वहां के नजारे देखते हैं, ब्रोगल वैली में बेसिकली आप एंटर करते हो ना, तो जितना दुश्वार रास्ता होता जाता है, साथ साथ दुश्वार होता है, जब मजीद वो मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोड स्टार्ट हो जाती है वहां से। वहां की भी खूबसूरती जो है वो लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। ब्रोगल में कोई ऐसा आया हो जो उस वक्त तो बिल्कुल मज़ाहिया नहीं था, लेकिन अब याद करके हंसी आती हो आपको? मुसव्विर भाई, मेरा वहां पे ना 3 दफा एक्सीडेंट हुआ था। तीनों दफा मुझे, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं यहाँ पे गिरूंगी, लेकिन मैं वहां पे गिरी और बहुत ही गंदा एक्सीडेंट था। तब उस टाइम तो ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब मुझे लग रहा था मैं वो ट्रैक नहीं कर पाऊंगी और बहुत सीरियस सिचुएशन वहां पे क्रिएट होगी। लेकिन अब जब मैं याद करती हूँ तो हंसी आती, क्योंकि बाद में वहां पे भी ना ट्रैक करने के दौरान में जो मेरे साथी बाइकर्स थे, वो बस यही कह रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि
بس جان بوجھ کے ہلکا پھلکا گر گئی ہے, ٹریک نہ کرنے کے بہانے ہیں کہ واپسی اس کی بائک لوڈ کر کے لے جائیں اس طرح کر کے. تو ابھی بھی وہ یاد کرتی ہوں تو ہنسی آتی ہے, اور انفیکٹ وہ خود بھی ہنستے ہیں ابھی بھی, مطلب پنجابی میں کیا کہتے ہیں, توا لگاتے ہیں. لیکن وہ تھا بہت گندی سچویشن تھی اس ٹائم, بہت گندا ایکسیڈنٹ تھا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل میں جس پہ گزرتی ہے اسے تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے, دوسروں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے وہ چیز اتنی سخت اور ٹف لگتی نہیں ہے. دیوسائی اسکردو اور منی مرگ میں سے کس مقام نے آپ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور کیوں چھوڑا؟ اچھا, یہ سوال تھوڑا مشکل تھا کیونکہ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ بہت خوبصورت ہے, لیکن مجھے جو زیادہ خوبصورت لگی, جگہ جو زیادہ اٹریکٹ کی, وہ دیوسائی تھا اور منی مرگ تھا ابھی تک, جہاں میں بار بار سفر کرنا چاہوں گی. میرے خیال سے پاکستان میں دیوسائی سے پیاری جگہ کوئی بھی نہیں, ہر کسی کی اپنی چوائس ہے, لیکن فار می دیوسائی از بیسٹ. نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. ان تمام سفروں میں کوئی ایسا منظر, ایسا لمحہ جو کیمرے میں محفوظ نہ ہو سکا لیکن آپ کے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہے گا؟ بس اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے والی جو آپ کے دل میں وہ چاہت ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ, کہ میں کسی طریقے پہنچ جاؤں, اور اگر راستہ دشوار ہے, مطلب وہ ایک دم سے ٹریک میری آنکھوں کے آگے آ گیا سپٹ, کیونکہ آپ نے بھی کیا ہوا, میں نے بھی کیا ہوا. سپٹ کے بعد جب میں نے مہین دیکھی ہے نا, جیسے میں نے کرمبر کی بروغل ویلی کے بعد کرمبر لیک دیکھی ہے, جیسے میں سولو اپنا ٹریول کمپلیٹ کر کے خنجاب تک پہنچی ہوں, تو وہ جو, اب میرے پاس ایسا کوئی اس طرح کا گوپرو ٹائپ کوئی کیمرہ نہیں تھا جس کو میں, مطلب میرا فرسٹ ریئیکشن تھا اس کو دیکھ کے, اور میرے آنسو نکل رہے تھے, تو مجھے کچھ اور نہیں ملا, تو میں نے ایک دفعہ صرف اٹھا کے اپنی ویڈیو بنا لی کیونکہ میں رو رہی تھی. تو اب وہ والے جو ریئیکشن ہے اس کے لیے میرے پاس کوئی اس طرح کا کیمرہ جو کیپچر نہیں کر سکا کچھ بھی اس طرح کی. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سمجھ رہا ہوں میں آپ کی بات. اور اکثر ایسے ہوتا ہے, آپ جب اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچتے ہیں اور ایسی منزل جو آپ بہت زیادہ ٹف ٹریک کر کے وہاں پہ پہنچے ہو, تو پھر آپ کی اکثر آوازیں نکل جاتی ہیں اور بندہ بھائی آگے ہم یہاں پہ پہنچ جائے, کیونکہ پیچھے جو سختی کی ہوتی ہے نا وہ جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے, اور بندے کو کیمرہ ریکارڈنگ ان چیزوں کو ہوش نہیں وہ ابھی رہتا, تک یہ اکثر ہوتا ہے. وہ ریکارڈنگ کیا میں نے. آف روڈنگ کے دوران آپ بائک کو کنٹرول کرتی ہیں یا بائک آپ کو کنٹرول کرتی ہے؟ سچ بتانا ہے. دونوں ہی ایک دوسرے کو کنٹرول کرتے ہیں, کبھی کبھی میں اس کو کنٹرول کر کے ہینڈل کر دیتی ہوں, کبھی کبھی وہ مجھے کنٹرول کر کے اٹھا کے پٹک دیتی ہے. کتنی بار پٹکا ہے؟ ٹریک کی بات کریں تو 4 دفعہ. اور مڈی ٹریک مشکل لگتا ہے یا پتھروں والا؟ مڈی کیوں مشکل لگتا ہے؟ بائک جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے, پچھلا ٹائر اسکٹ مارتا ہے. تو کیا کبھی ایسا ہوا بائک نے آپ کو کنٹرول کیا اور پٹکا دیا اور نیچے اٹھی, خود کو دیکھنے کے بجائے پہلے بائک کو دیکھا, اپنے گیئر چیک کیے, کیمرہ چیک کیا؟ بہت دفعہ ہوا ہے, مطلب زیادہ تر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ میں جتنی دفعہ بھی گری ہوں پہلے میں اپنی بائک کو دیکھتی ہوں, بائک کو اٹھاتی ہوں, اور اس کے بعد میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ کہاں لگی کس طرح سے. صرف ایک ٹریک ایسا تھا لشکر گاز کی چڑھائیوں پہ جہاں پہ میری بائک میرے اوپر آ کے گر گئی تھی, اور میں 15-20 منٹ تک لیٹی رہی تھی, میرے اندر اٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی, میں اتنا گندا وہاں پہ گری تھی. تو میں نے صرف ایک نظر ایسے پیچھے پلٹ کے دیکھا ہے, میری بائک ہوا میں لٹک رہی ہے, آدھی جو ایسے ٹریک تھا نا شارپ ٹرن, آدھی روڈ پہ تھی, روڈ تو تھی نہیں خیر, آدھی لٹک رہی تھی. تو میں نے صرف پیچھے پلٹ کے دیکھا, میں نے کہا ٹھیک ہے اٹس اوکے. مطلب اس ٹائم پہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنے آپ کو اٹھا سکوں. وہ ایک ایسا ٹائم آیا میری زندگی میں جب میں نے اپنی بائک کو ترجیح نہیں دی, اپنے آپ کو ترجیح دی. اس کے علاوہ لائف میں جتنی دفعہ بھی گری ہوں تب میں نے پرائیورٹی پہ اپنی بائک کو رکھا. اور آپ جانتے ہیں بائکرز کے لیے بائک کیا کیسی ہے. اس میں بائکرز بڑی مشکل سے پیسے جوڑ کے سیلریز میں سے بچا جب خود پرچیز کی گیئرز لیتے ہیں, گیجٹس لیتے ہیں اور بائک پرچیز کرتے ہیں, exactly. تو پھر بائک کو دیکھنا بنتا بھی ہے. آف روڈنگ کا وہ کون سا سبق ہے جو کسی استاد سے نہیں بلکہ گر پڑ کے سیکھا ہے؟ پیشنس, صرف پیشنس. وہاں پہ آپ کو غصہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے بہت زیادہ, کیونکہ جب آپ آف روڈ ٹریک کر رہے ہوتے ہو اور اس ٹائم پہ نا ایک عجیب سا چڑچڑا پن آپ کے اندر آ جاتا ہے, اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں بائک کو چھوڑوں یہیں پہ اور میں نکل جاؤں, آتا ہے آپ کے مائنڈ میں. لیکن آپ وہاں پہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے پھر آپ اس ٹریک کو کنٹینیو کرتے ہو, تبھی جا کے آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہو. ادروائز پتھروں نے آپ کے بازوؤں کا دم خم پہلے ہی نکالا ہوتا ہے اور دماغ پہ سٹریس چڑھائی ہوتی ہے, پھر غصہ آنا تو نیچرل ہے. نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. ایک سولو بائکر کی حیثیت سے آپ کو راستوں نے زیادہ آزمایا یا معاشرے کے رویوں نے؟ اوبیس ہی بات ہے مصطفی بھائی, معاشرے کے رویوں نے. جو سب سے پہلا مجھے سوال ملتا ہے, زیادہ تر جو لوگوں کے سوالات میں سے ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ اکیلے آ گئے ہو اتنی دور. مطلب ٹھیک ہے اگر بندے کر سکتے ہیں تو عورتیں بھی کر سکتے ہیں. میں ایک چیز کلیئر کر دوں
کہ عورتیں مردوں کی برابری نہیں کرتی ہیں, نہ میں کرتی ہوں. مرد کا رتبہ اللہ نے ویسے ہی اوپر رکھا ہوا ہے, جس کو میں کبھی بھی اللہ معاف کرے ڈینائی نہیں کرتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرد کا رتبہ اوپر ہے, عورت کا رتبہ نیچے ہے. تو اس سوال کو, اس جگہ کو مینٹین رکھتے ہوئے میرے اس جواب کو ایکسیپٹ کیجیے گا پلیز. تھینک یو. کیا کبھی کسی نے آپ کی ابیلٹی کو کم سمجھا اور پھر آپ نے اسے جواب الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے سفر, اپنی جرنی سے دیا؟ بالکل مصور بھائی, آپ تو جانتے ہیں میں تو ابھی بھی اسی چکر میں ہوں. آپ کو پتا ہے یہ والا جو سفر تھا میری مرد کا, یہ بھی اسی لیے کیونکہ میں کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹ پہ جا کے ان کو رپلائی کرنے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ میں اپنا سفر کر کے اس کو جواب دوں. اور یہ جواب آپ ہی کے لیے ہے. ہاں جی, آپ جو سن رہے ہیں آپ ہی کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے, لیکن جو سن رہے ہیں جن کو لگ رہا ہے انہی کے لیے. یہ جو میں نے سفر کیا, اپنا سفر کا کیا, یہ جو کرمبر کیا تھا, یہ جو پنجاب کیا تھا, یہ جو منی مرد کر کے آئی ہوں سولو, یہ آپ ہی کے لیے, یہ آپ ہی کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یہ تو گئی نہیں ہے, یا تو یہ کر نہیں سکتی ہے, یا تو یہ اکیلی نہیں تھی. تو یہ جواب آپ ہی کے لیے. بالکل. اب یہ جو آپ ہی ہیں, کیا ان کا نام بتانا پسند کریں گے؟ نہ جی, ان کو پتا ہے جن کے لیے ہے, بتا دیں. نہ کمیونٹی میں بہت سے لوگ اچھے ہیں, بلکہ زیادہ تر لوگ اچھے ہیں. گنے چنے اکا دکا لوگ ہیں جو گند پھیلا رہے ہیں, جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں, جو آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. میں اپنی بات نہیں کری, ہر ایک کی بات کر رہی ہوں. وہ کسی کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتے کیونکہ وہ خود جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں. اور آپ کو پتا میں آپ کی بات کر رہی ہوں, تو لے لیجیے گا دل پہ تھوڑی سی. یہ آپ نے کاٹنا نہیں ہے, ایز اٹ از لگانا ہے. وہ احساس کمتری کا شکار ہے, اس لیے وہ ہر بندے کی پوسٹ کو ڈھونڈ کے جا کے کمنٹ کرتے ہیں اور ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ مجھے فرق نہیں پڑتا. آپ جو مرضی کرو, مجھے اور اریٹیٹ کرو, مجھے اور غصہ چڑھاؤ, مجھے اور میرے بارے میں برا بولو, تسلی سے بولو, دل کھول کے بولو, ٹائم نکال کے بولو, مجھے اچھا لگے گا. آپ کا پہلا یادگار سولو سفر کون سا تھا؟ مصور بھائی, سولو تو کافی دفعہ کافی ٹرائی کیے ہیں, لیکن کافی لمبا جو سفر تھا وہ لاہور سے پنجاب تک کا تھا, جو مجھے کبھی نہیں بول سکتا, کیونکہ وہ ایسا سفر ہے جس نے میرے اندر سے ڈر ختم کیا تھا. اس سفر میں یادگار کیا تھا؟ اس سفر میں یادگار یہ تھا کیونکہ ایک تو یہ کافی لمبا سفر تھا میرے لیے, اور اس کو میں اوپر سے میں سولو تھی, اور میرے سے پہلے بھی کافی لڑکیوں نے پنجاب کیا سولو, لیکن وہ وایا سے بابو سر جاتی تھی اور وایا بابو سر ہی واپس آتی رہی ہیں. میں داسو والے راستے سے ہو کے, بشام داسو والے راستے سے ہو کے اور بابو سر سے کمپلیٹ کر کے یہ ٹریک واپس آئی تھی. میرے لیے یہ اس لیے یادگار ہے, اور اس سفر نے میرا ڈر نکالا تھا بیسیکلی سولو کا. حال ہی میں آپ نے منی مرگ کا سفر کیا, اس سفر کے حوالے سے ناظرین کو ذرا بتائیے گا. اچھا, منی مرگ کے ساتھ بڑا مزیدار قصہ جڑا ہوا ہے. منی مرگ جب میں نے پہلے کیا تھا تو گروپ کے ساتھ تھی, تو مجھے وہاں کے ایک فوجی نے بتایا کہ آپ میرے 8 سال کے کریئر میں پہلی خاتون ہو جو برزل ٹاپ کو بائک پہ کراس کر رہی ہوں. میں بڑی خوش ہوئی, میں نے کہا مطلب ایک طرح سے میں پہلی فیمیل بائکر ہوں جو منی مرگ پہنچ چکی ہے. تو اس سے پہلے میں پوسٹ لگاتی ایسے دل میں کچھ ہے نا, تو میں نے پہلے نیٹ پہ سرچ کیا, تو میری ایک دوست تھی جو ایک گروپ کے ساتھ منی مرگ کر کے جا چکی تھی مجھ سے بھی پہلے, تو میں نے پھر پوسٹ نہیں لگائی کہ سولو کوئی آیا یہاں پہ. تو اس دفعہ پھر جب میں لاہور سے نکلی تو میں لاہور سے لے کے منی مرگ دیوسئی استور کر کے کمپلیٹ واپس ناران آئی ہوں, اور ناران کے بعد ابھی مانسیرا میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. تو یہ میں نے سولو کیا, تو اس کے اوپر پھر میں نے یہ کلیم کیا کہ یہ فیمیل بائکرز میں سے پہلی خاتون میں ہوں جو لاہور سے منی مرگ سولو ٹریول کر کے آئی ہے. اور ہاں جی, یہ میں ہی ہوں. آپ بیچ میں آ کے کمنٹ سیکشن میں یہ بولنا چھوڑ دیں کہ فلاں نے پہلے کیا تھا, ڈمکا نے پہلے کیا تھا. پہلے کیا ہوگا لیکن گروپ کے ساتھ کیا تھا. سولو کرنے کے لیے جگرا چاہیے. بڑی ریسرچ کے بعد کلیم کیے بھائی سولو. ریسرچ اچھی کی ہے. ایسے ہی ہے نا, مطلب کسی کا تو آپ حق نہیں مار سکتے نا, میں ایسی ہوں بھی نہیں. آپ منصرہ بائکر کے ساتھ بٹوکا پاس کا سفر کر چکی ہیں, اور اس سفر کی سب سے یادگار, مشکل اور دلچسپ بات کیا تھی؟ فائم بھائی کی وجہ سے وہ ٹریک ہمیں تھوڑا سا مزیدار لگا, ورنہ وہ ٹریک اتنا مشکل نہیں تھا, آسان تھا. بائکرز کے لیے آسان تھا, بگنرز کے لیے مشکل تھا. گاڑیوں والوں کے لیے جو زنیر بھائی نے میسج بھیجا ہے کہ گاڑی والے بھی آ سکتے ہیں, تو زنیر بھائی سوری, آپ نے اس دفعہ اپنی کار لے کے بھی آ سکتے. ہاں, آپ نے غلط بیانی کر دی, شاید کوئی مسٹیک تھی, لیکن گاڑی والے وہاں پہ نہیں جا سکتے, 4x4 والے جا سکتے ہیں. آپ نے کہا تھا گاڑی والے بھی اپنی کار لے کے آ سکتے ہیں, تو کار والے وہاں پہ مت جائیں, بائک والے بھی آپ یقین کریں وہاں پہ مت جائیں. وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھنے کے لیے. جو 7 سری مالا اور 8 سری مالا والا سین ہے وہ وہاں پہ تبھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اپنا ڈرون ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ بھی آپ ڈرون میں ہی دیکھیں گے, کیونکہ وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایک تالاب, چھوٹا سا تالاب جو آپ کو وہاں پہ آپ کے قریب نظر آئے گا, اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ کچھ نظر نہیں آئے گا. اور وہ جھیلیں نہیں ہیں, وہ 8 تالاب ہیں, چھوٹے چھوٹے تالاب ہیں. وہ بھی آپ نے جب آپ کیمرے میں دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جھیلیں نہیں ہیں, لہٰذا وہاں پہ آپ مت جائیں. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ہمارے جیسے مانسرا بائکرز میں سے ایک فہیم بھائی ساتھ ہے, ایسا کوئی پارٹنر, کوئی ٹریول پارٹنر ساتھ ہے, تو پھر چلے جائیں, کیونکہ آپ اس جگہ کو آپ اپنے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں, اپنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں, ایک الگ ویو آپ وہاں کا آپ دیکھ سکتے ہیں.
لیکن جیسا زنیر بھائی نے دکھایا نا, آپ یقین کریں آپ نے میرے پیٹرول کے پیسے دینے ہیں زنیر بھائی. زنیر بھائی پہ پیٹرول کا خرچہ پڑ گئے. ہاں بالکل. آج آپ نے اپنی ایک الگ پہچان بنا لی ہے. مستقبل میں اپنے شوق کو کہاں دیکھتی ہیں؟ نئے عالمی ٹریکس, دوسری لڑکیوں کی تربیت, یا ایک مضبوط بائکر کمیونٹی؟ ساری چیزیں ہی اپنی جگہ ویلڈ ہے. مطلب سب کچھ کرنا چاہوں گی میں ایک جگہ اپنے آپ کو محدود کیوں کر کے رکھوں. سب کچھ کروں گی انشاءاللہ. آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تنہا سفر یا قابل اعتماد گروپ؟ دونوں. دیوسائی یا بروغل؟ زیادتی ہے. دونوں. رفتار یا محفوظ منظر؟ محفوظ منزل. اگر آپ کی زندگی پر فلم بنے تو اس کا نام کیا ہوگا؟ اب یہ تو آپ بتائیں, آپ بہتر جانتے ہیں. میں اب مطلب اپنے بارے میں کوئی کیسے اس طرح سے کچھ بھی بول سکتا ہے؟ آپ تھرڈ پرسن بن کے بتا دیں, آپ ہی بتا دیں. میرے خیال سے دی ماؤنٹینس نو ہر نیم کیسا رہے گا؟ لکھ کے رکھیں. اور اپنی آڈینس سے بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ان کی زندگی پر کوئی فلم بنے تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اچھا بتانا پلیز, نہیں تو مت بتانا. اسپٹ ویلی یا کرمبر جھیل؟ آلویز کرمبر. اسپٹ اچھا نہیں ہے؟ اسپاٹ بہت اچھا ہے لیکن کرمبر دل کے ساتھ جڑا ہوا اچھا. شدید بارش یا پنکچر؟ ہے. شدید بارش. کیمپنگ یا آرام دہ کمرہ؟ ظاہر سی بات ہے, اتنا ٹریول کر کے کیوں کیمپنگ, آرام دہ کمرہ, کوئی بھی ہوٹل. کبھی کیا آپ نے کیمپنگ؟ جی. مستقبل کے حوالے سے آپ کے کیا پلان ہیں؟ کوئی ایسے خواب جو ادھورے رہ گئے ہوں پورے کرنے ہوں, کوئی ایسے ٹریکس جو ابھی تک نہ کیے ہوں کرنے ہوں؟ خواب تو کوئی بھی ایسا نہیں مصور بھائی جو پورا نہیں کیا. اللہ کا شکر ہے, اللہ بہت محبت کرتا ہے میرے ساتھ. وہ میں سوچتی ہوں وہ ہو جاتا ہے. اور ٹریک جب جس ٹریک کا دل کرتا ہے وہ ٹریک مشکل ہو آسان ہو وہ میں کر لیتی ہوں. آگے فیوچر میں بہت سارے پلان ہیں, وہ اب اس کو تھوڑا سا راز ہی رہنے دیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کچھ اچھا ہی کر رہی ہے بطول. کوئی ایک آدھا ڈسکلوز ہی کر دیں, سارے نہ کریں, کوئی ایک آدھا. دیکھ لیجیے گا نا ضرور. آپ نے آڈینس کو بتانا بھی تھوڑا ٹھنڈ رکھیں, تھوڑا سرپرائز رہنے دیں. چلیں آپ کا سرپرائز رہنے دیتے ہیں. بطول صاحبہ, امید ہے آپ اسی طرح نئی منزلیں تلاش کرتی رہیں گی اور دوسروں کو بھی اپنے خواب پورے کرنے کا حوصلہ دیتی رہیں گی. تو لاسٹ میں آپ کے لیے ہمارے پاس ایک خصوصی میسج ہے رشیا سے, وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. Hi Batul, my name is Irina. I'm listening from Russia. I'm really love the motorbike journey. Good luck to you, Batul. Ride with confidence, ride safe, and if you even come to Russia, we will show you our big country, our road. Of course, bye-bye. Special for Batul Riaz, Musavir Shah, Mansour bikers, and all Pakistani women for driving the motorbike yourself. تھینک یو ویری مچ بطول, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. رائڈ سیف, ایکسپلور مور. اور جانے سے پہلے آڈینس کے لیے ایک اچھا سا پیغام. میرا میسج آڈینس کے لیے تھا, اسپیشلی ہماری بائکر کمیونٹی کے لیے, کہ آپ میں ہوں, کوئی بھی ہے, اگر کوئی ٹریول کر رہا ہے تو وہ بہت سی سختیاں فیس کر کے اپنی ایک منزل تک پہنچتا ہے. اور بڑے دل سے, بڑے چاؤ سے ہم لوگ ویڈیوز جو ہیں وہ پوسٹ کرتے ہیں, پکچرز پوسٹ کرتے ہیں. آپ لوگ کو اچھی لگتی ہے آپ لائک کریں, اگر آپ کو نہیں اچھی لگ رہی, آپ کو نہیں سمجھ آ رہی, سوائپ. ٹھیک ہے, آپ اس کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں, ڈی گریڈ نہ کریں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں, آپ کر دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے, کسی کی دل آزاری مت کیجیے, اس کا جواب اللہ کو دیں گے آپ. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ لڑکیاں اگر آپ کو ٹریول کرتی ہوئی نظر آ جائیں تو پلیز ان کو اسپیس دیں. میں اپنے ہر انٹرویو میں بتاتی ہوں ان کو اسپیس دیں, کیونکہ وہ اگر اتنا حوصلہ کر کے, اتنی ہمت کر کے گھروں سے باہر نکل آئی ہیں, گھر والوں نے پرمیشن دے دی ہے, تو کائنڈلی ان کو اسپیس دیں, بجائے اس لیے کہ ان کو ڈرائیں اور ڈی موٹیویٹ کریں, تاکہ وہ پھر دوبارہ اپنا سفر ہی نہ شروع کر سکیں. اس کے علاوہ یہ میسج لڑکیوں کے لیے نہیں تھا, یہ میسج لڑکوں کے لیے تھا. آپ سمجھیں کہ آپ کی اپنی بہنیں ہیں. اور ارینا کے لیے تھینک یو سو مچ. ارینا, آئی لو یو. مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, یہ آپ ان کو بتا دیجیے گا. یور لولی میسج میڈ مائی ڈے. تھینک یو ویری مچ.